बोले 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 दिल बोले कोई डिश आई लव यू कहे कोई मिस यू का सिग्नल बने रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने ट्वाइस हेल्दी फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनास्पति। बोले दे की बोलियां अल्हम्दुलिल्लाह अल-फलाह मॉडर्न सिटी, जिसका शुमार मुल्तान के कामयाब तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में होता है। हमने जो वादा किया वो पूरा किया। तरक्याती काम तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ चंद प्लॉट्स बहुत अच्छी लोकेशन पर बाकी हैं। हमारे प्लॉट होल्डर्स दूसरों से ज्यादा मुतमईन नजर आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और लोकेशन की जनूबी पंजाब में ऐसी कोई मिसाल नहीं। अल-फलाह मॉडर्न सिटी, जहां फुल प्रूफ सिक्योरिटी से आरास्ता, खूबसूरत एंट्री गेट, हुस्न जमाल से आरास्ता मस्जिद, कुशादा मेटल रोड, स्ट्रीट लाइट्स, फैमिली पार्क। आज ही आएं और देखें मुल्तान में एक हसीन जहान। अल-फलाह मॉडर्न सिटी। बुकिंग के लिए हमारे साइट ऑफिस तशरीफ लाएं। नुमाइंदा मौके पर मौजूद है। अल-फलाह मॉडर्न सिटी, मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड, मुल्तान। हेड ऑफिस अल-फलाह डिफेंस सिटी, मतीतल रोड, मुल्तान। 0300 227323 0302 744 5374 0313 6255 771. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम खुलासतुल कुरान के साथ ख्वाजा शेख हुसैन हाज़िर खिदमत है। आज हमारा सिलसिला गुफ्तगू है वो सूरत फ़ातिहा। हमारा मौज़ूअ सुखन होगा सूरत फ़ातिहा, जिसमें 7 आयतें हैं और 1 रकू है, और तरतीब तिलावत के एतबार से कुरान करीम की ये पहली सूरत है। यानी इसी सूरत से कुरान मजीद का आगाज़ होता है, लेकिन तरतीब नज़ूल के एतबार से ये 5वीं सूरत है। और नाज़रीन करम, शायद अक्सर अहबाब ये ना जानते हों कि बाज़ ज़हनों में ये गुमान पाया जाता है कि जिस तरतीब से कुरान करीम हमारे पास मौजूद है, यानी अलहम्द शरीफ से शुरू होता है, आखिरी सूरत सूरत नास है, तो शायद इसी तरतीब से कुरान नाजिल हुआ होगा। नहीं, इसको तरतीब तौक़ीफ़ी कहा जाता है। कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतें मुख्तलिफ तरतीब के साथ जो है वो नाजिल होती रही हैं, उसको तरतीब नज़ूली कहा जाता है। तो उस एतबार से ये 5वीं सूरत मुबारक है। ये सूरत मुकरमा इसके कहाँ पे नाजिल हुई, इस बारे में 3 कौल हैं। एक कौल ये है कि ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, दूसरा कौल ये है कि मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, और तीसरा कौल ये है कि ये सूरत जो है वो 2 मरतबा नाजिल हुई है। एक मरतबा मक्का में भी नाजिल हुई और दूसरी मरतबा मदीना मुनव्वरा में भी नाजिल हुई। ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़ा व ताज़ीमा। तो बहरहाल कुरान करीम फुरक़ान अल हमीद की ये मुक़द्दस सूरत है। ये है तो मुख्तसर, लेकिन हक़ाइक़ और मानी से भरपूर है। यानी जिसने ये वो सहीफ़ा हिदायत है कुरान करीम, जिसने तारीख़ इंसानी का रुख मोड़ दिया और जिसने फ़िक्र और नज़र में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसने दिल और रूह को नई ज़िंदगी दी है। तो इसका आगाज़ जो है अमूमी तौर पे कुरान करीम की जो है वो तमाम सूरतों का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से होता है। आप जानते हैं कि कुरान करीम में सूरत तौबा के अलावा हर सूरत की इब्तदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से होती है। और हदीस मुबारका में है कि हर अच्छा और मुफीद काम जो है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर शुरू करने की तलकीन की गई है। फरमाया मल्लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अबतर, जिस काम को बिस्मिल्लाह के बगैर जो है शुरू किया जाएगा अल्लाह के नाम के अलावा, वो जो है वो नामुकम्मल रहेगा। तो बहरहाल चूँकि ये भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से सूरह मुबारका जो है वो शुरू होती है, जिससे इंसान को ये बतलाना मकसूद है कि कायनात की हर चीज़ का वजूद अल्लाह की रहमतों का मज़हर है। लिहाजा अल्लाह के एहसान शनासी का तकाजा ये है कि उस
انعام کرنے والے رب کے احسانات اور انعامات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے نام سے اپنی زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھا جائے۔ جہاں تک فضائل کی بات ہے، اس سورہ مبارکہ کے قرآن کریم کی جو پہلی صورت ہے، احادیث مبارکہ میں کئی فضائل آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تورات اور زبور میں بھی اس کی مثل کوئی صورت نازل نہ ہوئی، اور ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دو ایسے نوروں کی بشارت دیتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ نور جو ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ان میں سے ایک نور سورت فاتحہ ہے اور دوسرا نور جو ہے وہ سورت بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ سورت فاتحہ کے لیے ایک روایت میں ہے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور دارمی کی ایک روایت کے حوالے سے ملتا ہے کہ سورت فاتحہ کی ابتدا بھی اس سورت سے ہوئی تھی۔ تو نماز کی جو ابتدا ہے، نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ثنا کے بعد بھی یہی سورت پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں اسی کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں جو مختلف مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ جو ہے اسی سورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورت فاتحہ ہے تو بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، احکام شریعت ہے، اور یہ قرآن کریم کے دیگر جو نظام ہیں، اس میں چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا جو ہے وہ قابل رشک خاتمہ ہے، یا جو قرآن اور سنت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، ان دشمنوں کا عبرتناک انجام ہے۔ یعنی وہ 5 مضامین جنہیں پورے شرح و بسط کے ساتھ قرآن کریم کی پوری 113 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، وہی سارے کے سارے مضامین جو ہے وہ ایک معجزانہ طور پر اسی سورت فاتحہ میں اللہ کریم نے جو ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے اس سورت کو ہے قرآن نماز میں جو ہے اس سورت مبارکہ کو ہر رکعت میں پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو اس سے بھی یہ ہے ایک اشارہ ملتا ہے کہ مسلمان کے ذہن میں ہر وقت جو ہے قرآن کریم کا خلاصہ تازہ ہوتا رہے۔ اب اس کے جو نام ہیں، متعدد نام ہیں، سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، یہ حمد کا عنوان اختیار کیا گیا۔ تو تمام کائنات کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے رب العالمین کی صفت کا بیان ہے کہ تمام جہان یہ صبح شام ہوتی ہے، موسم ٹائم پہ آتے ہیں، دن رات ہوتا ہے، یہ ایک جو سرکل پورا چل رہا ہے، تو یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ اس کائنات اور رنگ و بو میں جتنا بھی حسن و جمال ہے، جتنا بھی کمال ہے، وہ اسی رب العالمین کا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جیسے
ہم پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، مگر پیاس بجھانے والا کون ہے؟ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو پانی کو اللہ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی 1000 مرتبہ بھی پانی پیے مگر اس کی پیاس نہیں بجھے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پانی پیے ہی اس کی پیاس بجھ جائے۔ تو اس نے اس دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ، ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انبیاء، اولیاء اور ملائکہ جو ہے یہ اسباب ہیں، یہ ذرائع ہیں اور یہ وسیلے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو فرشتوں کے بغیر ہی ساری کائنات کا نظام چلائے، لیکن اس کی مشیت، اس کی مرضی ہے کہ یہ نظام اللہ جو دوسرے دنیا دار ہیں ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ اسی لیے میں نے تھوڑی جو ہے وہ ڈیٹیل عرض کر دی ہے۔ قیامت کا بادشاہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، مالی اور جسمانی ہر طرح کی عبادت اسی کے لیے ہے۔ مدد جو ہے چاہے وہ کسی واسطے سے ہو یا بغیر واسطے سے ہو، ہر طرح کی جو مدد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ رک جاتے تھے۔ ہماری شریعت میں عبادت کا سجدہ تو دور کی بات ہے، تعظیم کا سجدہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ عبادت کا نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتے اسی لیے الگ الگ دونوں کو، مدد کو اور عبادت کو الگ الگ بیان کر کے اللہ نے اس کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ ایک بنیادی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق سر انجام دینے کا جو سلیقہ ہے وہ ہدایت کہلاتا ہے۔ اور ہدایت جو ہے انسان کو اپنی کوشش سے نہیں ملا کرتی، بلکہ محض رب کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مالک اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو قربان جائیں قرآن کریم فرقان الحمید نے کہ اس نے کسی بھی پہلو کو جو ہے وہ تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ سیدھے راستے کا تعین بھی قرآن کریم نے خود کر دیا ہے۔
فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے۔ پھر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے، وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو قرآن کریم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اس کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام ہے نبیوں پر، صدیقین پر، شہیدوں پر اور صالحین پر، نیک لوگوں پر۔ ایسی اطاعت کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ کوئی آر نہ سمجھے، باعث شرم نہ جانے، موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب پر ہے، خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ امر بالمعروف کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، تو پھر خود کو اس راہ میں جو ہے چاہے وہ آرے سے چیر دیا جائے تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح قتل ہو جائے مگر اف تک نہ کرے، اور اگر انسان کو سخت موذی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جائے تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہمارے لیے مثال رہا ہے۔ سلطنت اور حکومت ملے، اقتدار ملے تو حکومت کے روب اور دبدبے میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، عبادت اور ریاضت اور شب بیداری کو نہ بھولے، جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے ان پر جو کرم کیا تھا، اتنی عظیم و شان حکومت ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی یاد سے، اس کی اطاعت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ راتیں گزرتی تھی ان کی سجدے اور رکوعوں کی حالت میں راتیں گزرتی تھی، اور اگر کسی اللہ کی رضا سے، اللہ کے نفس کو قصوروار سمجھے، اپنا قصور سمجھے، اپنے جرم کا اعتراف کرے، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے، جیسے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں وہ گرفتار ہو گئے، رہ گئے، اس کے باوجود بھی وہ پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیہ کریمہ کہا جاتا ہے۔
اور اگر کسی کا نوجوان حسین و جمیل بیٹا گم ہو جائے تو پھر بھی کوئی شکایت زبان پر نہ لائے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح صبر جمیل کا پیکر بن کر اللہ کے حضور بیٹھا رہے۔ اور اگر کوئی با اختیار، کوئی حسین و جمیل عورت کسی صاحب اقتدار کو، کسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دے تو قید خانے میں جانا منظور کر لے، مگر گناہ سے اپنے دامن کو بچائے رکھے۔ اور جب قید خانے میں جائے تو وہاں پر بھی تبلیغ کو نہ چھوڑے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہے، وہاں قیدیوں کو اللہ کی توحید کا، اللہ کی جو ہے وہ بارگاہ کا، اس کی بارگاہ میں جھکنے کا، اس کی اطاعت کا جو ہے وہ دعوت دے۔ اور یہ طریقہ اور اسوہ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، ان کا اسوہ حسنہ جو ہمارے سامنے ہے، یعنی یہ انعام یافتہ لوگوں کی جو سیرت تھی، اس کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ پچھلے انعام یافتہ جو انبیاء کی صورتوں میں، ان کا میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا، اور ان کی سیرت کو تمام سابقہ نبیوں کی سیرتوں کا بھی جامع، کامل اور مکمل جو ہے وہ بنایا گیا۔ یہ سارا قرآن انہی کی سیرت کا بیان ہے، اس کی تفصیل جو ہے آپ احادیث اور قرآن کریم میں جو ہے وہ سنتے ہیں۔ تو دراصل یہ صراط مستقیم وہی ہے جو ان اولیاء کرام علیہم الرضوان کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ ایک حدیث، اب جہاں کچھ مسائل جو ہے وہ میں آخر میں عرض کر کے جو ہے پھر بات کو کلوز کریں گے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ لے، اذا قال الامام قولوا آمین، جب امام ولا ضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور فرمایا من وافق صوتہ صوت الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آواز فرشتوں کی آواز کے موافق ہوگی، اس کے سابقہ جتنے گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے، پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اب چونکہ یہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کا دیباچہ اور خلاصہ قرآن ہے، اس لیے میں چاہا کہ اس کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ تو کئی لوگ جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں، آمین اونچی کہی جائے یا آہستہ کہی جائے، چونکہ ہے تو اختلافی مسئلہ، لیکن اس حدیث مبارکہ پر اگر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گناہوں کی معافی موقوف کی گئی فرشتوں کی آواز کے ساتھ موافقت کے لیے۔ اب ظاہر فرشتے آہستہ کہتے ہیں، اگر اونچی کہتے ہوتے تو ہمیں غیب سے آوازیں آتی، تو ظاہر فرشتے آہستہ کہتے ہیں، اس لیے گناہ اس شخص کے معاف ہوں گے جو اس طرح سے آمین کہے گا جس طرح کے فرشتوں کی آمین ہے۔ بہرحال جب بھی قرآن کریم کی جو ہے یہ صورت پڑھی جائے، اس کے بعد آمین کہنی چاہیے، اگرچہ قرآن کریم میں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک دعا ہے لہٰذا اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ ہمیں وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 4 مرتبہ اگر سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیا جائے تو یہ مکمل قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔